अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जेन ज़ी डिबेट एपिसोड 4 और मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इंटेलेक्चुअल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम उम्मा। और आज के जो एपिसोड है उसके लिए हमारे साथ कोलैबोरेशन की है कंबाइन फाउंडेशन ने। तो आइए आज का जो एपिसोड है वो शुरू करते हैं और पहला सवाल करते हैं अपना कि आजकल के एआई और सोशल मीडिया के दौर में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल मुस्लिम्स कैसे बना सकते हैं। तो इस पे हम आते हैं, पहले हम पूछते हैं यासिर से कि वो इस पे क्या कहते हैं। जी यासिर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर पहले तो थैंक यू मुझे इधर बुलाने के लिए। और बाकी बेशक एआई जो है वो सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग बन चुकी है और ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डिफरेंट डिस्कोर्सेस पर हमें सीखना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इंक्लूडिंग रिलीजन। युवल हरारी ने भी ये कहा है कि इस दौर की सबसे ज़्यादा जो रिवोल्यूशन अगर देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इशू आता है कि रिलायबल सोर्स कौन सा है। कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हमें बायसेस जो होते हैं, वेस्ट सेंट्रिक है, यूरो सेंट्रिक आपको पाई जाती है। ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि अब हमारे यहाँ इतने बड़े कोई थिंक टैंक्स भी नहीं हैं पाकिस्तान का अगर देखा जाए, या फिर हमारे उलमा देखा जाए तो हम खुद इतनी डिवियंस का शिकार हैं कि बच्चों को किस सोर्सेज के पीछे भागना चाहिए। तो व्हाट आई डू बिलीव एट मेजर एक्सटेंट्स के बेशक पेरेंट्स को चाहिए कि एक तो उनको डायरेक्शन देनी चाहिए और बेसिक से उनको एक रास्ता दिखाना चाहिए कि आप किस तरह इस चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं आगे। तो डायरेक्शन आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? वो कुरान से होनी चाहिए या एआई से होनी चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चों को ज़रा जो जेनजीज हैं उनको ज़रा ये रिसर्च करने का बड़ा वो एक होता है, शौक़ होता है कि ढूंढना चाहते, वो सेटिस्फाई नहीं होते। अगर वो आपने किसी मुफ्ती की कोई तकरीर सुनी, कोई बात सुनी, किसी ने आपको कोई हदीस बताई तो आप उस पर यकीन नहीं करोगे। आप जाओगे और आज आप कोशिश करोगे कि मैं इसको चेक करूँ कि क्या ये कहीं पे है, अवेलेबल है, फैक्ट चेक। और अब वो फैक्ट चेक जो होता है वो भी आप करोगे एआई से, क्योंकि आपके पास वही टूल है। पाकिस्तान के या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखा जाता है कि कायदा एक इंट्रोड्यूस किया जाता है और कोई मदनी कायदा कहता है और कोई उसको कोई नाम देता है, तो उस पर भी एक अलग बहस है। तो वो कायदे से स्टार्ट कर ले, या कुछ इस तरह भी होते हैं जिनकी अरबिक थोड़ी बहुत सही होती है, ठीक है। तो अगर उनके पेरेंट्स इतने रेशनली इन चीज़ों को देखते हैं और इतना सीरियस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, और कुछ हैं जो इन चीज़ों को सीरियस लेते हैं, तो वो खुद ही एज इंस्टीट्यूशन होते हैं। लेकिन वो तो देखिए बेसिक हो गया ना आपका, वो तो जैसे मतलब आपके सदियों से चला आ रहा है एक सिस्टम। हम तो ये तो वो हो गया। हम तो बात कर रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न दौर है, जो जेनजीज है उनकी बात कर रहे हैं, जिनके शायद पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते हों, जिनके पास शायद उस तरीके से उनको मदरसे भेजना और वो चीज़ें नहीं, प्रैक्टिकली वो इस्लाम से दूर है, वो वेस्टर्न कल्चर से जो है वो ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है आपके जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल मुस्लिम्स कैसे बनेंगे। पहले तो ये लाजमी है कि कुरान पढ़ना है आपको, ठीक है ना। कुरान आपको ना चाहते हुए आप जब तक कुरान एक वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप किस तरह देख सकते हैं क्रिटिकली। और दूसरा ये आता है, जिस तरह आपने फैक्ट चेक का कहा कि उलमा के अपनी बायसेस आ जाते हैं, ड्यूलिटी और डबल स्टैंडर्ड्स कहीं पर शो होते हैं। कि जिस तरह मंटो ने कहा है कि अपने फ़िरके का उलमा हर किसी को अच्छा लगता है, कुछ भी कह दे वो हमें पॉजिटिव लगता है। तो उस बेसिस पर देखा जाए तो हाँ, फिर ये आता है कि आप कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर आप ना चाहते हुए यकीन करते हैं, एक ब्लाइंड बिलीफ जिसको कह लें। अब बहुत सारे लोग हैं जिसमें आप पॉपुलिज्म वाला जो एलिमेंट आ गया, आप डॉक्टर इसरार अहमद आ गए और मौलाना इसहाक आ गए, तो उन पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल सपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को। उनको देखते हैं कि हाँ, इनका जो सिखाने का तरीका था वो थोड़ा डिफ़र था। तो उसके बाद ये आ जाता है कि हाँ, बेशक अगर आपके जिस तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब आ रही है, तो अगर आप सही तरह उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, उसको सही तरह आप प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपको मेरे नज़दीक आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और वो दौर दूर नहीं है जब आपको किसी भी उस्ताद की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी उलमा की ज़रूरत नहीं होगी। एआई मेरे नज़दीक इतना इवॉल्व हो चुका है और इतना काम कर रहा है आगे। मतलब मौलवी भी फारिग। गुड, ओके। आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी। आप इनसे एग्री करती हैं? क्या मौलवी फारिग हो जाएंगे, मतलब एआई सब कुछ करेगा? नहीं, इस बात पे नहीं, क्योंकि इंसानों के बहरहाल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एआई नहीं समझ सकता, एक हद तक समझ सकता है, क्योंकि इंसान की इमोशंस को एआई कैसे देखेगा। हमारा दीन तो इमोशंस के भी उस पर रूलिंग्स हमें मिलती हैं कि इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। रसूल अल्लाह ने हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दी हैं इसकी। तो बेसिकली ये तो नहीं हम कह सकते कि मौलवी बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक पेरेंटिंग की बात है तो ये सबसे पहले तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं, चूँकि वो भी उसी दौर के हैं, तो बच्चे कभी भी दीन नहीं सीखेंगे अगर पेरेंट्स नहीं सीखेंगे।
اب اسی دور میں ہیں. تو آپ کی ینگ جنریشن کے بچے, آپ بچوں کو کہتے ہیں, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی, اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بچوں پہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچہ کیسے سیکھے گا کہ ہمیں دوسروں پہ رحم کرنا ہے جب وہ رحم کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کو نہیں دیکھے گا؟ تو پریکٹیکلی یہ چیز ہے کہ وہ کر کے دکھائیں تو بچے سیکھیں گے. اور سیکنڈری پھر یہ دیکھا جائے اے آئی اور سوشل میڈیا پہ ہم جائیں, ضرور دیکھیں کہ ہم اپنے چیزوں کو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, دین کو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن سیکنڈری طور پہ فرسٹ میرے خیال میں ریولیشن آپ کی قرآن ہوگی اور پھر آپ کی حدیث ہوگی. صحائف ستار ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں حدیث کی اوتھینٹک کتابیں. جب اللہ تعالیٰ کی بات سب سے پہلے ہے, رسول اللہ کی بات سب سے پہلے ہے, تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا بات آپ کو اس کے قریب لے کے جا رہی ہے اور کیا آپ کو اس سے دور لے کے جا رہی ہے. لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا اور جو مجھے اچھا بھی لگا کہ جو پیرنٹنگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, پیرنٹنگ کے اندر نا بڑی ساری چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں, مطلب جیسے آپ نے بات کی نا کہ اگر آپ خود پریکٹیکل نہیں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیسے کریں گے, کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں موسٹلی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے وہ فٹ اسٹیپ فالو کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر, آپ وہ ہیبٹس مطلب وہ آپ سے سیکھ رہا ہے نا ہر چیز. اور کہا بھی جاتا ہے کہ مدر از دا فرسٹ یونیورسٹی, پھر اسی طرح فادر بھی ہے. تو پیرنٹنگ کا اوبیسلی ایک بڑا مین رول ہے. تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آج کل کی پیرنٹنگ ہے وہ اچھی نہیں ہے؟ اب ایک نیو جنریشن ہے, آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ لوگوں کے وہ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے, آپ لوگ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہو. کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں آپ لوگ زیادہ سیانے ہو, مطلب ہمیں بھی لگتا ہے ہم بھی تھوڑا سا آپ سے پیچھے ہیں. تو مجھے آج کل لگتا ہے کہ جو ہمیں چیزیں مطلب سکھائی گئی تھی ویلیوز یہ وہ, جیسے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے, یا آئی ڈونٹ نو کہ کیا تھا, یا شاید ہماری اسکولنگ بھی شاید اس ٹائم پہ ایسی تھی, آج کل کی اسکولنگ کا مجھے نہیں پتہ, بٹ وہ جو ویلیوز ہوتی تھی نا کہ آپ نے بڑوں کے سامنے جواب نہیں دینا, آپ نے بڑا مطلب سہم کے ڈر کے رہنا ہے, اور وہ ہمارے نزدیک یا ڈر تھا یا عزت تھی یا جو بھی تھا, لیکن ایک رسپیکٹ والا ایلیمنٹ تھا ہمارے اندر نا. مطلب آج بھی ہم اپنے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں تو ہم دور سے جو ہے وہ گاڑی اتر کے اور بھاگ کے چلے جاتے ہیں سلام دعا کرنے. آج کل کے دور میں یہ چیزیں نہیں دیکھتا. آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ, مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ وہ مطلب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. پھر وہ چیز بھی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی بالکل یہی بات ہے. ایکچولی جو ہمارے سے پچھلی جنریشن کے پیرنٹس تھے نا, ان میں یہ چیزیں تھیں, بٹ اس کی ایک کوسٹ ہے جو آپ کہتے ہیں نا رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ بعض اوقات رسپیکٹ ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اتنی آپ نے وہ دی نہیں کمفرٹیبل ماحول کہ وہ کوئی آپ سے کوشچن بھی نہیں کر سکتے تھے نا. آپ لوگ اگر ہم دیکھیں تو جو آج کل کے پیرنٹس ہیں وہ اگر اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہی بات ہے نا. تو پھر اس طرح آج کل کے پیرنٹس تو بہت اچھے ہیں میرے خیال میں, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اس جنریشن کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ریجیکٹ تھے. اس جنریشن کے پیرنٹس کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ وہ ہیں کہ آپ کے رسپیکٹ کی جو کچھ چیزیں ہیں جہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ویلیوز ہیں. بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ سے بات کر سکتا ہوں. وہ جو کمفرٹیبلی بات کرنا ہوتا ہے نا, اس میں وہ سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی لمٹ کراس کر جاتے ہیں, بیکاز دے آر کمفرٹیبل. اب آپ کیسے کمفرٹیبل ہو؟ کمفرٹیبل ہونا بھی پھر ہر کسی کی نا اپنے اس کی ایک الگ تشریح ہے, آپ اس کو ایک اپنے طریقے سے کرتے ہو. پھر آپ زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر اینڈ میں ماں باپ کو کہتے ہیں جی آپ کو تو نہیں پتہ, مجھے زیادہ پتہ ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سندر سے پوچھتے ہیں. اس چیز کے ویریس ریزنز ہیں. سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو سمجھ نہیں پاتے, یا پھر ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھ پاتے. تو سر ہر جنریشن گیپ کا جنزی ایک بہت زیادہ فینومینا ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے, بٹ ہر جنریشن گیپ آتا ہے. ہمارے پیرنٹس کو بھی اپنے پیرنٹس سے اختلاف ہوں گے جیسے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے ہیں. جو ہمیں اختلاف سر ایک چیز سے ہے کہ ہمارے جو پریویشیس جنریشن تھی یا پھر جو بھی ایک ڈیکیڈ کا ایرا ہے وہ جو بھی گزرا تھا, ہمارے جو پیرنٹس تھے نا وہ بلائنڈلی فالو کرتے تھے چیز کو, اور ہماری جنزی وہ چیز بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہتی. آپ کا کویشچن تھا ایک کہ ہم لوگ کس طریقے سے آج کی جنزی اگر پیرنٹس ہمیں اچھے سے ٹیچ نہیں کر پا رہے تو ہم کس طریقے سے اچھے ایک انسان یا مسلمان بن سکتے ہیں. تو سر اللہ تعالیٰ نے پیرنٹنگ کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے پیرنٹس کے اوپر کہ وہ اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, اولاد کی اچھی تربیت کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی تو ڈفرینٹ بیسس پہ بنایا ہے. انسان کا اپنا بھی کام ہے کہ وہ اس چیز کو لرن کرے, اپنے خود طریقے سے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے نازل کیا
کیا کہ وہ ہم خود پڑھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دے دیا کہ ہم لوگ حافظ بن رہے ہیں, اس چیز کو رٹا مار رہے ہیں, لیکن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو سر یہاں پہ میں فضل الرحمان کو کوٹ کروں گی کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بک لکھی ہے ریوائول پہ, اور انہوں نے ایک ڈبل چیک ہرمیونیٹک میتھڈ دیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آج کی جین زی ہمارے پرابلمس ہمارے پیرنٹس کے پرابلم سے, ان کے پیرنٹس کے پرابلم سے ڈفرینٹ ہے. نہ کہ ہمیں بلائنڈلی فالو نہ ہی صرف پیرنٹس کو کرنا چاہیے, نہ ہی مولویوں کو کرنا چاہیے, اور نہ ہی میڈیول ایرا کو کرنا چاہیے, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں, قرآن کو دیکھیں کہ وہاں پہ کس مسئلے کے اوپر کون سی آیت نازل ہوئی ہے, اس کے بعد اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیونکہ اسباب النزول پڑھنا کسی بھی آیت کے بہت ضروری ہے. جب تک ہم وہ نہیں پڑھیں گے ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شراب فار ایگزامپل بین ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہوئی تھی. اگر فار ایگزامپل پردے کا بڑا مسئلہ آتا ہے تو وہ ہمیں تب بھی دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں کیا ایسے سرکمٹانسز تھے جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی. تو ہمیں وہ سمجھنا ہوگا, اس کو لے کے اپنی انٹرپریٹیشن سے, اپنے اجتہاد سے اس کو اس زمانے پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہم کسی بھی آیت کو اٹھائیں اور اس کو فوراً کے فوراً امپلیمنٹ ویسے ہی کر دیں. ہمیں اس آج کے ماحول کو اپنی کریٹیکل تھنکنگ سے سمجھ کے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ایسے ہی بلائنڈلی ہم کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے. تو ہمارا اشرف المخلوقات بھی ہم ڈفرینٹ بیسس پہ ہیں. صرف ضروری نہیں ہوتا کہ نماز روزہ حج کر کے ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اشرف المخلوقات ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب کا ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے, سب کا ڈفرینٹ پرپز ہوتا ہے. کوئی اپنے اچھا کام کر کے کرتا ہے تو کوئی اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے. تو ہمیں وہ چیز کر کے اپنا پرپز فائنڈ کر کے لوگوں کی مدد کر کے اور اس کے بعد خود سے چیزوں کو سمجھ کے کرنا چاہیے, نہ کہ کسی ایکسٹرنل اینٹی پہ ریلائی کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں سکھائے گا تو ہم سیکھیں گے, دوسرا ہمیں سکھائے گا تو سیکھیں گے, مولوی ہمیں بتائیں گے تو کریں گے, پیرنٹس بتائیں گے تو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ کریٹیکل تھنکنگ, تو ہمیں خود بھی تو پڑھنا چاہیے وہ چیز. لیکن میں اگر ان ایئرس کی بات کروں جس میں بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی, لائک اگر بچہ, کہا جاتا ہے یا آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا, 3 سے 4 سال کے بچوں کو دیکھیں, اگر ماں کو یل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, وہ اسکرین کرتے ہوئے, تو آپ کو وہ بھی اگلے دن وہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے دکھیں گے. اس وقت کے بچے کی کریٹیکل تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہو, یہ تو تب کی بات ہے جب آپ بڑے ہو گئے. یہ تو ہاں ایگزیکٹلی دیٹس اے گڈ پوائنٹ کہ ہم بڑے ہو کے وہ چیز لرن کریں. بیٹا ماں باپ کی ضرورت تو پڑتی ہے نا, جب اتنے ہوتے تھے تب کہتے بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں اچھا ماں باپ کو نہیں پتا, میں زیادہ سر کوئی چیز نہیں نگیٹ کرتا. ماں باپ کو جتنا پتا ہوتا ہے اتنا اولاد کو کبھی پتا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ڈگریاں آپ کو اتنا نہیں ٹیچ کرتی جتنا ماں باپ کا علم ٹیچ کرتا ہے. تو آئی تھنک ہماری جو جنسی کا ایک کہہ لیں کہ ایڈوائس ہے ہمارے پیرنٹس کو, کہ مجھے لگتا ہے ہمارے پیرنٹس کو لرن کرنا چاہیے. اگر اے آئی کا آپ نے سوال کیا تو اے آئی سے ہی مدد لیں کہ ہاؤ دے کین بی گڈ پیرنٹس فار اس. لرن کریں, بکس پڑھیں, اسے دیکھیں یہ جو ساری چیزیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ساری چیزیں بیسکلی یہ آتی ہے جنریشن گیپ سے. ٹھیک ہے, اب جو جنریشن گیپ ہے نا وہ ہمارا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, ہم ان کو, جیسے میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کل ایک پرابلم آئی. اب وہ مجھے ایک پرابلم آئی بزنس سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر میں لگا ہوں. تو اب میری جو مدر ہے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا ہے یہ تم کس چیز میں لگے ہو, تمہیں کیا پرابلم ہے. اب وہ پرابلم ہے, ظاہر سی بات ہے, جی میل اور یہ وہ, اب وہ تو ان کو نہیں سمجھ آتا, تو میں ان کو کیسے ایکسپلین کروں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے بار بار پوچھے جا رہے کیونکہ وہ تو مدر ہیں, ان کو تو ٹینشن ہوتی کہ اچھا یہ تم ساری رات بیٹھ کے یا کام کر رہے ہو یا یہ چیز کر رہے ہو, تو یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں اچھا امی وہ یہ نا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ نیٹ ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں نیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کہتی ہے کہ اچھا یہ نیٹ میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جو تم, کیونکہ ٹھیک ہے ایک جنریشن گیپ ہے, ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ. یہ تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ آگے اے آئی بھی کریں, وہ چیٹ جی پی ٹی پہ پڑھ کے ہمیں بتائیں کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے کلاؤڈ دیکھو یہ دیکھو. نہیں, وہ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ وہ ایک جنریشن ہے جنہوں نے ایک ڈفرینٹ ٹائم پہ آنکھ کھولی, انہوں نے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ دیکھی. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ دور تھا, یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ دور ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, ہر چیز نا آپ کی زندگی میں بائی چوائس نہیں ہوتی. یو گائز آر جینزیز, آپ لوگ اے آئی کے دور میں ہوئے ہو نا, یہ آپ لوگ بائی چوائس نہیں ہوئے ہو. آپ جتنے لوگ یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی بھی بائی چوائس مسلم نہیں ہے. یو بورن ان اے مسلم فیملی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ لوگ کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے آج آپ لوگ سکھ ہوتے, اگر آپ لوگ کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوتے آج آپ سب لوگ کرسچن ہوتے, اور اسی طرح یہاں پہ بیٹھ کے کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. تو بیسکلی ہم جو ہیں ہم سب بائی چوائس اس دنیا میں کہیں بھی فٹ نہیں ہیں. ہم ایک ماحول میں پیدا ہوئے, ایک بندہ پیدا ہوتا ہے ایلیٹ کلاس میں, ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو ایلیٹ کلاس میں پیدا ہوئے ہو وہ بھی وہاں پہ بائی چوائس تو نہیں پیدا ہوا نا, اوپر اس سے پوچھا تو نہیں گیا کہ تم نے جانا ہے تو تم نے اچھا ہمیں لسٹ
یہ فارم میں یہ فل کرو کہ میں مسلم ہوں گا, میں ادھر پیدا ہوں گا, میرے ماں باپ یہ ہوں گے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ بائی چوائس نہیں ہو. اب آپ نے زمین کے اوپر آ کے تحقیق کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے کہ میں جہاں پہ ہوں کیا میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ایک ڈفرینٹ جنریشن گیپ ہے آپ کا, آپ ایک ڈفرینٹ جنریشن میں ہو, آپ کے پیرنٹس ایک ڈفرینٹ جنریشن میں ہیں اور آپ لوگ ایک گھر میں رہتے ہو, آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ساتھ ہے. اب اگر آپ لوگ چاہو گے کہ وہ آ کے ہمیں انڈرسٹینڈ کریں ہمارے لیول پہ آ کے, تو وہ نہیں کر سکتے. آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں انڈرسٹینڈ کرے, تو وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ٹائم پہ ایک وہ ڈفرینٹ سوسائٹی تھی, ڈفرینٹ تھا. ابھی ڈفرینٹ ہے. ابھی آپ اے آئی ڈیپینڈنٹ ایک سوسائٹی کے اندر ہو, آپ نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, زمانہ چینج ہو گیا, بڑی ساری چیزیں چینج ہو گئی, وہ ٹائم اب نہیں ہے. تو یہ پیرنٹنگ کا تو ہے ایک ڈفرینس تو ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بولوں گی کہ پیرنٹنگ میں بھی جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹریڈیشنل بایس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس میں اگر ہم بات کریں تو پیرنٹنگ میں جس سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف اس طرح سے نہیں جا رہے جو کہ ہماری جنری جاتی ہے, جیسے فیل ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے جو چیز پڑھی, جو چیز ان کو سکھائی گئی, دکھائی گئی, وہی چیز وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ ٹریڈیشنل بایس کہیں نہ کہیں وہ انہیریٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر. تو اگر ہم بات کریں اے آئی اور یہ سوشل میڈیا پیرنٹنگ پر, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس کو جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی تو آج کی جنریشن اتنی کیپیبل تو ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو گائڈ کر سکتی ہے. اب وہ اپنے پیرنٹس کو کس طرح سے گائڈ کر سکتی ہے؟ اے آئی کی مدد سے. پہلے زمانے میں اس طرح سے تھا کہ جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بکس پڑھنی پڑتی تھی, بہت سب کچھ ریسرچ کرنا پڑتا تھا, اب تک کہیں جا کر ایک چیز ملتی. اب کے دور میں تو اے آئی ہے, آپ بہت ایزیلی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو, آپ اس پہ ویریفائی کروا سکتے ہو, آپ کو اپنی کریٹیکل تھنکنگ وہاں سے بوسٹ کر کے اپنے پیرنٹس کو سمجھا سکتے ہیں. اگر پیرنٹس نہیں سمجھا پا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اس جنریشن کا کام بنتا ہے کہ جو پچھلے ٹریڈیشنل بایس چلتے آ رہے ہیں انہیں یہیں پر بریک کیا جائے, اس چین کو توڑا جائے اور ایک نیا جو ہے انقلاب لے کر آیا جائے. اچھا, ناؤ یہاں سے ایک اور سوال نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو اے آئی کا دور ہے آج میں, اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک پریکٹیکل مسلم کیسے بنائیں. آپ کا جو جواب ہے اس کے اندر سے یہ سوال نکل کے آتا ہے کہ جی ہمیں اپنے پیرنٹس کو پڑھانا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اب یہ پرابلم ہے مین, آپ لوگ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے ہو کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پڑھانا ہے یا آپ نے اپنے پیرنٹس کو پڑھانا ہے. آپ زیادہ سمجھدار ہو یا وہ زیادہ سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس اے آئی ہے تو ہم ہر چیز پہ ریسرچ کر کے اور سارا کچھ کر کے تو ہمیں زیادہ نالج ہے, ان کو نہیں ہے, وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے طریقے سے. دس از دا ڈفرینس. میں یہاں پہ کہوں گی کہ جو ہمارے پیرنٹس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلائنڈ لیڈ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو آج کی جنریشن ہے وہ بلائنڈ لیڈ کی طرف نہیں جا رہی, وہ کریٹیکل تھنکنگ کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج کی جنریشن بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو سکھائیں. پیرنٹس کا بھی ایکسپیرینس ہے, لیکن جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے یہ چیز غلط ہے, ہم ایک چین کو بریک کر سکتے ہیں, وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے اس کے اندر کیا ایسی چینجز آنی چاہیے جو ضروری ہیں اس دور میں؟ مطلب جو پیرنٹنگ, دیکھیں ایک جنریشن تو ہے نا, اب ان کی اپنی تھنکنگ تو ہے, لیکن ایسی تبدیلیاں کیا آنی چاہیے, چینجز کیا آنے چاہیے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اچھی پیرنٹنگ, اب پرفیکٹ جو پیرنٹنگ ہے وہ ہو؟ سر پہلے تو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ آپ جس طرح بحث کر رہے ہیں اے آئی پر, جو نالج اور انفارمیشن, پہلے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انفارمیشن, ایک را مٹیریل چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں, سوسائٹی میں کوئی چیز آپ نے دیکھ لی, اس کے بعد آتی ہے آپ ان پر کتنا کام کرتے ہیں وچ لیڈس ٹو نالج, اور تھرڈلی آتی ہے وزڈم. تو شعور اور تعلیم میں دن رات کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تعلیم کی ہے کہ ہمیں اے آئی سیکھنی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی سکھانی چاہیے, جو کسی حد تک صحیح ہے اس دور کے ساتھ چلنا. تو سندھی میں کہاوت ہے کہ جڑو دیس تیڑو ویس, تو وقت کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے, آپ کی مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آتے ہیں کہ آپ سوشل آرڈر کے اندر کتنا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نہیں, ان کا جو وہ تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جو ہمارا سوال ہے پیرنٹنگ کے اوپر, ٹھیک ہو گیا نا, آپ کے پیرنٹس کو آپ لوگوں کے خیال میں
چلیں ہاں اے آئی تو ہے نا آپ کے پاس. سوشل آرڈر میں اس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پیپل پلیزر نہ بنیں. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر سوسائٹی کو پلیز کرتے ہیں, خوش کرنے کی مطلب اتنا وہ آگے چلے جاتے ہیں, اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے مطلب جو ان کی اولاد ہیں وہ بالکل ہی مینٹل ہو جاتی ہے, مینٹل پیس کے طرف ہو جاتی ہے. تو میجر کیسز میں جنزی کے اندر آپ دیکھ لیں, اب سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ آپ کی جو جنریشن تھی وہ بہت کم جاتی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں تو سارے صاحب وہ ہیں. یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب وہ گھر سے ہوتا ہے نا, اسٹارٹنگ آپ اسٹریس زیادہ ہے, اسٹریس بہت زیادہ ہے. اور دوسرا آپ ڈسپلن, اور جس طرح پہلے میں نے یہ چیز مینشن کی کہ آپ سوسائٹی نے آپ کو اس طرح ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ آپ سے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اس چیزوں کو. تو واٹ آئی ڈو بلیو کہ یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ پیرنٹس کو تھوڑا بہت نارمل ہونا چاہیے, اور ایک فرینڈشپ والا ماحول ہونا چاہیے کہ آپ ایک ٹیبل پر بات رکھ سکیں, اپنے چائلڈ کو سمجھا سکیں کہ میں یہ سوچتا ہوں, باقی تمہاری مرضی ہے. تو ایک ڈفرینس آف اوپینین والا ماحول کریٹ کرنا چاہیے. مطلب وہ اسٹل وہ جو پرانا والا تھا نا, جیسے چل رہا تھا کہ آپ نے وہی فالو کرنا ہے بلائنڈلی, تو وہ چیز ابھی بھی چل رہی ہے کہ مطلب آپ کے پیرنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اٹھو بیٹھو, یہ نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا, بات ختم ہوگی. تو آپ لوگوں کو یہ بھی ہے تھوڑا سا پریشر ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کی بات نہیں سنتے, ایسا ہے؟ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ کہ یہ اسی میں ایڈ کروں گی کہ ہمارے پیرنٹس پیپل پلیزر شاید کبھی بھی نہ چھوڑیں, اور کہیں نہ کہیں وہ فیکٹر ہم میں بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک جو چیز ہمارے پیرنٹس کو کرنی چاہیے نا, کہ وہ ایٹ لیسٹ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس چیز کو کہ جو چیز ان کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے وہ چیز ایٹ لیسٹ ہم میں مت ڈیلیور کریں. اگر فار ایگزامپل ہم اپنی مدرس کا بولیں یا پھر اپنے فادرس کا بولیں, فادرس پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ آتا ہے اور مدرس پہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے گھر کا وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے, اپنے سسرال اور یہ وہ چیزیں, تو وہ ہماری پیرنٹس وہی چیزیں ہمیں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ان کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے اس چیز کو وہ بریک کر دیں تاکہ وہ اگلی جنریشن میں نہ جائے. لیکن ہمارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے, سیفٹی چاہیے ہوتی ہے, اور یہی حقیقت میں ہوتا ہے. تو آپ لوگ زیادہ بڑے بڑے خواب مت دیکھا کریں, تو آپ کے ساتھ بھی مطلب یہی ہوگا. فار ایگزامپل کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ہی فیملی میں رہنا تھا, کسی کے خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو اسی میں گھسا دیتے ہیں. لائک پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس چیز کو. تو آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ جو چیز ان کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے اس چیز کو وہ بریک کریں, انڈرسٹینڈ کریں, تاکہ وہ ایموشنل ٹرموئل آگے انہیریٹ نہ ہو. ایکچولی جو جنریشن کے جو ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے نا بٹوین دا 2 جنریشنز, ٹھیک ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. لائک اب ہم اگر اپنے جو دادا ہیں یا نانا ہیں اگر ان کو دیکھیں نا, وہ والی جو جنریشن تھی نا, جو ہمارے پیرنٹس سے پہلے والی جنریشن تھی, تو ان کی اور ہمارے بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. مطلب وہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں پھر وہ ان سے بہتر ہیں کافی چیزوں میں, انہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی, ٹیکنالوجی بھی دیکھی ہے وہ, تو دے آر بیٹر, ٹھیک ہے. پھر ہماری جنریشن آ گئی, اب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی تو آپ کے ساتھ سسر وہی لوگ ہوں گے نا پیچھے جنریشن والے نا. ایک دم سے سب کچھ ایک ریولوشن تو نہیں آ جائے گا کہ نہیں دنیا ساری چینج ہو گئی, ہر چیز بدل گیا. یہ ٹیکس ٹائم نا. تو آئی بلیو کہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں, آہستہ آہستہ ریولوشن جو ہیں وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے چاہا کہ اے آئی اور ریولوشن آ گئی. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی, تو بریک کے بعد میرا پہلا سوال یہ کہ جو انٹلیکچوئل ریوائول آف مسلم امہ ہے, آپ لوگوں کو کون سا ریوائول چاہیے, کس طرح کا ریوائول چاہیے آپ کی نظر میں؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. سر جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت اچھا بولنے نیچر ہے, جہاں پر ہمارے مسلم فلاسفرز, ایسٹرونامرز, میتھمیٹیشینس اس طرح بھی لکھنے ایک انٹلیکٹ تھا. لیکن اب جو ہے وہ ریوائول اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز کھو گئی ہو, اور ہم سے وہ چیز کھو گئی ہے. تو جو ہم انٹلیکچوئل ریوائول چاہتے ہیں وہ مسلمان کا وہ اقتدار ہے, وہ گولڈن ایج ہے جو کہ مسلمان کچھ اپنی نااہلی کی وجہ سے, بہت سارے چیزوں کی ریزنس کی وجہ سے کھو چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب جو جنریشن ہے وہ اس چیز پر دوبارہ فوکس کرے, اس انٹلیکٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کرے. کیسے؟ سر سوری میں کٹ کر رہی ہوں, لیکن ہمیں سب سے ریوائول جو چاہیے وہ ریوائول آف اجتہاد ہے. ہمیں انٹرپریٹیشن چاہیے. ہمارے یہاں اجتہاد مجتہد جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کی باتوں ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں جو خود سے کر سکیں. اگر ہمارے مولانا جو ہمارے اسٹیٹ لیول پہ آتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو 6-6 سال مدرسے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ آگے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں, ٹھیک سر, ہمیں مجتہد چاہیے جو انٹرپریٹیشن اوپنلی کر سکے. تو جو 6 سال پڑھے ہوئے وہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں کر سکتے؟ سر وہاں پہ مجتہد نہیں ہے نا, وہ خود سے
سے انٹرپریٹ نہیں کر رہے. اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کریں, وہی جن زی ایڈمائر ہیم اے لاٹ جسٹ بیکاز کہ وہ اسکالر وہ نہیں تھے جو مدرسے سے 6 سال پڑھے ہوئے تھے, کیونکہ ان کو کویشچن اوپن کویشچن کی وہ ایٹماسفیئر نہیں ملا. انہوں نے خود سے لرن کیا, چیزوں کو پڑھا, سمجھا, انٹرپریٹ کیا اور وہ پھیلایا. تو ہمارے یہاں مجتہد تو ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں مولوی ہیں, علماء ہیں, یہ ہیں, لیکن مجتہد کہاں ہیں جو اوپن انٹرپریٹیشن کر سکیں ان چیزوں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ قرآن کی یا حدیث کی اس طریقے سے جو سر یہ ویری کرتا ہے پرسن مطلب مجھے مولوی ٹو مولوی, نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ ایکچولی لوگوں میرے خیال میں جب لوگ انٹلیکٹ کی بات کریں تو ہمیں قرآن حدیث پہ نہیں رہنا چاہیے سر, کیونکہ قرآن ہمیں خود کہتا ہے آپ اللہ کہتا پر کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. تو میرے جب ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے انہوں نے کہا عباسی کیلیفیٹ ہے, یہ گولڈن ایج ہے, تو اس میں جو چیز آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گی کہ وہ جو تھیولوجینس ہیں نا, جو اسکالرس ہیں, وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پولی میکس ہیں, وہ ایسٹرونومرس بھی ہیں, وہ فزکسٹ بھی ہیں. آج ہمارے دور میں کتنے اسکالرس ہیں جنہوں نے بایو پڑھی ہے, فزکس پڑھی ہے, کیمسٹری پڑھی ہے, جو ایسٹرونومرس بھی ہیں, جو ایٹ دا سیم ٹائم اتنے سبجیکٹس پہ کمان رکھتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے یہ غلط کیا کہ ہم نے ریلیجیس اسٹڈیز کو اور ورلڈلی اسٹڈیز کو سیگریگیٹ کر دیا. ایک چیز ہے ری یونائٹ کرنا نقل کو اور عقل کو. نقل مینس ریویلڈ نالج جو ہے اس کی قرآن اور حدیث, اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے آپ سولر سسٹم بھی پڑھ سکتے ہو. ایک مولوی سولر سسٹم پہ بات کیوں نہیں کر سکتا, اور کیوں نہیں کرتا, بلکہ اسے کرنی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے بیکاز جب ہم علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم ماں کی بوجھ تھے قبر کے گھروارے, تو علم حاصل کر. اچھا مجھے ابھی اس میں ایک چیز بتائیں جو انہوں نے سوال کیا, ٹھیک ہے نا, آپ کو جب بھی بات آتی ہے آپ لوگوں کے دور کی انفارمیشن کی, ایجوکیشن کی, کسی بھی ٹاپک کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہو کہ اے آئی ہے نا, آپ اے آئی سے کیوں نہیں پوچھتے, یا ہمارے پیرنٹس اے آئی کیوں نہیں یوز کرتے یا فالو نہیں کرتے. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے اور اس ٹاپک کی بات آتی ہے کہ جو ریوائول آف اسلام ہے, یا جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ریوائول ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ لوگوں کو اے آئی کی جگہ مولویوں سے مسئلہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو مجتہد چاہیے, آپ لوگوں کو ڈاکٹر اسرار جیسے شخصیات چاہیے. یہاں پہ آپ لوگ اے آئی کیوں نہیں یوز کر لیتے ہیں؟ یس پلیز مائک دیں ان کو. سر جو ہم اے آئی کی بات کر رہے تو اے آئی بیسکلی بنا کیسے ہو, ڈیٹا سے بنا. اور اگر ہم میجورٹی دیکھیں, ہمارا کلاؤڈ دیکھیں, چیٹ جی پی ٹی, وہ مسلمانوں نے نہیں بنایا, وہ بیسٹ کلچر دیکھتا ہے. ان کا ڈیٹا ہمارے ڈیٹا سے مختلف, اور وہ اسلام کو اپنے اکارڈنگلی پیش کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ناصب ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی اے آئی یوز کرنا چاہتے ہیں, پہلے اتنے انٹلیکچوئل بنے آپ کہ خود ایک اے آئی ایپ بنائیں جس میں اوتھینٹک نالج آئے اسلام کا, پھر وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز نہیں, کیونکہ وہ ڈیٹا پر کام کرتی ہے, وہ کوئی میجک نہیں ہے. تو ہمیں وہ ڈیٹا چاہیے اکارڈنگ, تو وہ ڈیٹا مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اسلامک ایشوز کو لیں تو ہم اے آئی یوز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا سسٹم ہے نا, کلاؤڈ کا ہو گیا, چیٹ جی پی ٹی کا ہو گیا, جو بھی ہو گیا, بیسکلی وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے آپ کے جو گوگل سے, ٹھیک ہے نا, جتنا بھی آپ کا آن لائن آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. مطلب اس کو اگر آپ کوئی ایسی بک پوچھیں گے جو آن لائن نہیں ہے گوگل کے اوپر, تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ آپ کو وہی چیز بتائے گا جو آن لائن اس سرور کے اوپر یا اس گوگل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور آپ کو آن لائن اویلیبل ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اسپیسیفک اس چیز کے لیے جانا نہیں پڑتا گوگل میں اور سرچ کر کے کہ مجھے فلاں آیت چاہیے, یا آپ صرف اس کو بول دو کہ مجھے اس ٹاپک پہ یہ آیت بتاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے, تو وہ آپ کو بتا دے گا. تو دس از سم تھنگ کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر کوئی ہے کہ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ پوائنٹ ہم اس سے ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں, بس اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. نہیں ریلائی تو کبھی بھی میں تو فار ایگزامپل میں کسی صحابی کے بارے میں ریسرچ کری تھی, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالا, اس نے جو آنسر کیا ان کے فیملی کے ممبرس کے لیے بھی غلط. دین پھر میں نے دوسرا ریسرچ کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا اچھا نہیں, پھر ریلائی نہیں کرنا. یس آپ ہیلپ لے سکتے ہو, لیکن مسئلہ وہاں آ جاتا ہے جب آپ بالکل فوکس سے آئے کے رکھتے ہیں. لیکن کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں جیسے سندس نے کہا کہ ہمارے جو علماء ہیں جو 6 سال پڑھے ہوئے ہیں, جنہوں نے سالوں 15 20 سال, مطلب بہت بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے, اور آپ کو ان کے لیکچرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں, ان کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہے یا باقی جینزیز کو بھی لگتا ہے کہ ہاں جو یہ جو علماء ہیں ہمیں ان کو نہیں فالو کرنا, ہمیں مجتہد چاہیے جو جیسے ڈاکٹر اسرار جیسے اسکالرس چاہیے, جو کہ بیسکلی اسکالرز ہیں میرے خیال میں, دے آر ناٹ علماء کہ انہوں نے پراپر وہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اور ساری چیزیں. جی سر, میں سندس کی بات سے تھوڑا سا ایگری اس طرح کروں گی کہ جو اسکالرز ہیں نا وہ فرقوں میں بہت بٹے ہوئے ہیں.
کیا ہمارا اسلام فرقہ واریت کہتا ہے؟ دس از دا کوسچن. اچھا فرقوں میں تو آپ کے سارے بٹے ہوئے ہیں نا, وہ تو اسکالرز بھی بٹے ہوئے ہیں وہ تو. اور اگر ہم ریوائول کی بات کریں تو ریوائول میں تو یہی چیز آ جاتی ہے کہ ہماری بنیاد کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, ہماری بنیاد کیا ہے, آغاز کیا ہے. اور ہمیں مولویوں سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مولوی بننے چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے بریلوی کا مدرسہ ہے, شیعوں کا مدرسہ ہے یا دیوبندیوں کا مدرسہ ہے. پڑھنے کیا جا رہے ہیں آپ؟ کیا فرقے کو پڑھنے جا رہے ہیں یا پھر اپنے دین کو لرن کرنے جا رہے ہیں؟ تو مولویوں سے مسئلہ یہ نہیں ہے, کہیں کہیں بہت بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ فرقہ ہوتا ہے, ہمارا اپنا ہوتا ہے, ایک الگ فرقے کا اپنا ہوتا ہے, تو پھر فرقہ واریت وہ سیکھ کے آتے ہیں, تو پھر وہ بات آتی ہے نا. کیا یہ بات, ویسے میرے پاس سوال بھی ہے اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا ابھی کہ جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے جو فرقہ واریت ہے, جو ڈیفرنٹ فرقے بنے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, اس فرقہ واریت کی وجہ سے بھی ایک جو جنریشن ہے یہ کنفیوز ہے, اس کو اسلام جو ایکچوئل اسلام ہے اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, ان کو پرابلمز, ایک بیریئرز ہیں یہ اس ایک طرح کے کہ ان کو کہ اصل کیا ہے. تو کیونکہ میں جینزی سے جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہاں اس طرح ہے, ایون ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہے؟ جی پلیز. آپ کا نام؟ ادینہ صاحب. جی ادینہ. اچھا سر, یہاں پہ ہم لوگ واقعی ایز اے جینٹی ہم لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں پہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے. جیسے اگر میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ ایک سائڈ پہ سنیوں کی مسجد اور ایک سائڈ پہ اہل حدیث کی ہے. تو ہمیں جب میں بھی خود مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہوں تو میں نے دونوں کو آبزرو کیا کہ جب میں ادھر جاتی ہوں تو ادھر کے مطلب کہ علیحدہ ہے کہ آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے. جب میں اس مسجد میں جاتی ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ کو ایسے پڑھنی ہے تو ایسے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا اللہ صحیح ہوا ہے کہ ہاں وہی نا, یہی بات ہے کہ ہم لوگ, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا ریلیجن ایک ہے, تو پھر ہم لوگ کیوں مختلف مطلب کہ ٹریڈیشن اور کلچر میں مطلب کہ بٹے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن اوتھینٹک جو ہمارا اگر دیکھیں تو اے آئی کی جگہ میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہیے اور خود پڑھنا چاہیے. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں گی کہ یہاں پہ ہمارا لینگویج بیریئر بھی ہے کہ ہمیں عربک نہیں آتی ایز اے مسلم, اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں بچپن سے نا جب ہم لوگ اسکولنگ کرتے ہیں تو ہمیں انگلش کو کمپلسری رکھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو عربک کو, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ جب ہمیں پیرنٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمیں پیرنٹس کو ہمیں سمجھانا چاہیے یا پھر ہمیں پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو ہمیں بیسک اخلاقیات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. جیسے مریم نے بات کی کہ ہم جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا ہے لیکن وہ خود شاؤٹ کرتے ہیں, تو یہاں سے چھوٹی موٹی چیزیں وہ ہمیں سکھا سکتے ہیں. جب ہم اس ایج میں آ جاتے ہیں تو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہاں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جیسے بدعہ ہوتی ہے, اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مطلب بلائنڈ بلیو ہے ان کا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے. ہم لاجک اور اوتھینٹسٹی پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسے ہمارے اسلام میں نہیں ہیں, جو کہ واقعی اگر ہم لوگ ان کے اوپر ہم ریسرچ کریں کہ یہ چیز واقعی مطلب کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اسلام کے اکارڈنگ, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں پھر یہ بدعہ کہلائے گا. کیونکہ اگر کوئی چیز سنت میں نہیں ہے, کوئی حدیث میں نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نہیں کی اور ہم لوگ وہ کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں ان کے اوپر فالو نہیں کرنا چاہیے. جی سر, اصل میں ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے, اسلام کو جو چینج کرتی ہے دوسرے مذاہب یا دین سے, وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشن ہے ہم نے ملیت کا بنایا ہوا ہے, ایک مولوی پروفیشن بنایا ہوا ہے, وہ دوسرے مذہب میں ہے, لیکن اسلام میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل جگہ نہیں ہے. آپ کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بندہ اٹھ کر وہ نماز پڑھا سکتا ہے, کوئی بھی اٹھ کر وہ اذان دے سکتا ہے, کوئی بھی مطلب وہ نکاح پڑھا سکتا ہے. وہ جو پریکٹسز ہم نے ایک پراپر ایک انسٹیٹیوشن بلڈ کر دیا ہے کہ وہ ایک مولوی پڑھا سکتا ہے, ایک ملا ہی کر سکتا ہے, لیکن یہ بالکل نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں وہ تو کوئی بھی اگر آپ کو نالج ہے آپ اپنا آپ دیکھ لیں, پوپ ہو گیا, اس کے بعد پنڈت ہو گیا, اور دوسرے جو بھی جو ریلیجنس ہیں ادھر انسٹیٹیوشنس بنے ہوئے ہیں. اسلام کی یہ خوبصورتی ہے, ادھر یہ انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں ہے جو ہم نے بلڈ کیا ہے ٹریڈیشنلی. ہماری وہ ٹریڈیشن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ وہ اتنے انفلوئنشل ہو گئے ہیں اور کیریزمیٹک ہو گئے ہیں, بالکل زیادہ پاپولسٹ بن گئے ہیں کہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان سے ملنے کے لیے وہ ہزاروں کلومیٹرز جاتے ہیں اور ان کے دیدار کرتے ہیں. مطلب ہم نے ان کو ایز اے کیریزمیٹک پرسنالٹی کی طرح آگے پیش کیا ہے, اور آن دی ادر ہینڈ جو سوشل آرڈر ہے وہ ان میں بالکل بھی وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے.
جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. اور اس میں دوسری چیز آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹھیک ہے ہم یوز کرتے ہیں, سوسائٹی کے اندر تھوڑی چینج بھی کرتے ہیں, لیکن فتویٰ والا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. اب کس کی فتویٰ ماننی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندہ فتویٰ دیتا ہے, کسی پر کفر کی فتویٰ لگتی ہے, کسی پر قتل کی فتویٰ لگتی ہے, ڈفرینٹ جو فتویٰ ہیں, تو اس میں بھی ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ایک دوسرے کو فرقوں کے اندر, کہ ایک بندے پر اگر کوئی فلاں فرقے کا کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو وہ کس پر زیادہ فوکس کیا جائے گا, کس کو زیادہ مانا جائے گا. اور اگر کسی پر کفر کی فتویٰ لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو اس بندے سے زیادہ جو پریشان ہوتے ہیں, جن کے سر میں درد ہوتا ہے, اس کے فالوورس ہوتے ہیں کہ اس بندے کا سر درد سے جدا کرنا ہے. تو اصل میں جو بلائنڈ فیتھ والا ایکسٹریمزم کی طرف سے وہ مین مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ خود کو نہ پڑھنا ہے. جو جینزی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, بینگ اے جینزی, کہ پرائمری ریڈنگ کی طرف ہم نہیں جا رہے, پرائمری سورسز کی طرف نہیں جا رہے, سیکنڈری پر زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. ریزن اگر ایکسٹریمزم بھی دیکھا جائے تو جینزی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹی ایل پی کو دیکھ لیں, ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں, ڈفرینٹ آپ جو مذہب کے نام پہ. اب افغانستان جائیں گے تو وہ تو آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم نے مذہبی ایک ریاست بنائی ہوئی ہے, تو آپ اس کو تو نہیں مطلب ڈینائل نہیں کر سکتے, اس سے تو آپ ڈبیٹ نہیں کر سکتے. اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں, آپ پر کفر کی فتویٰ لگائیں گے تو جو سر کاٹ دیں گے آپ کا, فتویٰ کدھر لگائیں گے. مجھ پر تو نہیں لگا, اللہ معاف کرے, لیکن فرق تو ہے ایک چیز کا. اچھا ٹھیک ہے, میں سندس کی بات کو کنٹینیو کروں گی اجتہاد پر, کہ حالانکہ ہمارے اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ہارڈ کوسچنس پوچھ سکتے ہیں, لیکن ہمارے کلچر میں دیکھا جائے, ہماری ٹریڈیشن میں دیکھا جائے تو آپ ہارڈ کوسچنس نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک نان اسلامک ہونے کا یعنی اسلامک ہونے کا ایک فتویٰ لگ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں سندس کی بات کو کنٹینیو کروں اجتہاد کے اوپر, تو اجتہاد کیا ہے کہ آپ قرآنک جو ہے فنڈامنٹل لاز بنائیں. اب وہ تو تب ہی ممکن ہے یا تو آپ کی سچویشن ایسی بنے جہاں آپ کو ضرورت پڑے, یا پھر آپ کی سوچ میں کوئی ایسا سوال آئے کہ جہاں پر آپ قرآن اور سنت سے نکل کے اجتہاد سے دب جائیں. پر ہمارے وہاں کیا ہے کہ اگر آپ بات کریں, آپ ہارڈ کوسچنس کر ہی نہیں سکتے. آج کے دور میں اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات پوچھ لیتا تو اس پر ایک دم سے فتوے لگا دیے جائیں گے, اس کو مرید قرار دیا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اس طرح پرابلم چل رہا ہے, ہمیں ہارڈ کوسچنس پوچھنا چاہیے جو کہ بنا اس ڈر کے پوچھ جا سکے کہ ہم ان اسلامک ہی کہلائے جائیں گے, جبکہ حالانکہ یہ ہمارا ایک دین کے اندر موجود ہے کہ ہارڈ کوسچنس پوچھے جا سکتے ہیں. بالکل. ایون ایڈنگ ٹو دا ہارڈ کویشچنس, ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہیں, لیکن پھر بھی جیسے کہ جہیز لینا, جیسے کہ کامن چیز ہے, پھر بھی لیں گے کیونکہ یہ معاشرے میں بہت چیز عام ہو گئی ہے. تو ہمارے یہاں معاشرے کو زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے اور پھر ان چیزوں پہ دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن ہاں جب اپنی بات آتی ہے, معاشرے کی عزت رکھنی ہوتی ہے, تو اس چیز پہ اسلامک پرنسپلس کو ڈالا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی چیز پہ آتی ہے ایک چیز. اچھا, اب یہ چیز ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہارڈ کویشچنس کرتے ہی, تو اب اگر ہم اس کی ریزن کو دیکھیں کہ ہارڈ کویشچنس کیوں نہیں کرتے, وہ بیسیکلی ایک چیز ہے کہ پرسنالٹی آئیڈیلزم بہت ہم جاتا ہے ایسا کہ جب ہم کسی اسکالر کو بھی فالو کرتے ہیں نا, تو ہم جیسے کہتے ہیں نا, اتنی ریورنس یا اتنی رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ اگر وہ کسی چیز کو وہ کہہ رہا ہے کہ دن ہے تو آپ کو دن ہے, وہ کہہ رہا ہے رات ہے تو آپ بھی کہو کہ رات. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ اے ہیومن, وہ اسکالر ہے تو انسان, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیکٹ کا اسکالر کسی بات پہ غلط ہو اور دوسرے سیکٹ کا اسکالر کسی بات پہ ٹھیک ہو, لیکن جب تک آپ اپنے ایموشنس کو ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس سے ڈس ایگری بھی نہیں. دا مین تھنگ از وائی وی آر ڈیوائڈیڈ. اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم اتنے ڈیوائڈ کیوں ہیں, اتنی زیادہ ڈیوائڈ ہے کہ مطلب آپ نے جیسے انہوں نے بات ابھی کی علینا رائٹ, تو انہوں نے ایک بات کی کہ جی میرے جو محلہ ہے اس کے اندر ایک سائڈ پہ ایک مسجد ہے, ایک سنی مسجد ہے اور ایک جو ہے وہ دوسرا مسجد ہے. اسی طرح جو ہم ڈفرینٹ مساجد میں جاتے ہیں, جیسے ایک مسجد میں گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ تبلیغ حضرات کا اندر آنا منع ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہ ہمیں اکثر نظر آتا ہے بریلوی حضرات کے یا ہاں کہ وہ دیوبندی نہیں, پھر وہ دیوبندیوں والوں نے اپنے لگایا ہوتا ہے کہ جی آپ نہیں آ سکتے. اب مسجد جو ہوتا ہے وہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کسی کا نہیں ہے. جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تم سنی اور بریلوی اور دیوبندی ان لوگوں کا اپنا اپنا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ ہر بندہ بیٹھ کے اپنے اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر کسی کا اپنا اسلام ہے, ہر کسی کی اپنی اس کی تشریح اس نے اپنے طریقے سے کرنی ہے. تو دا پرابلم اس کی جو جنریشن بڑی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو خود آئیڈیا نہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ایز اے کڈ آپ آئیڈیلائز کرتے ہو اپنے پیرنٹس کو, اپنے فادر کو, اپنے مدر کو, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے جو فادر مدر جس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں آپ پہلے ان کو کر لیتے ہو, کیونکہ اس ٹائم پہ تو آپ کو نہیں ہے نا اتنی سمجھ, تو آبویسلی بچپن میں تو آپ نے وہی دیکھنی ہے.
پھر جب آپ اوپر آتے ہو تھوڑا سا اور چیزیں آپ ایکسپلور کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز تو صحیح ہے غلط, کیونکہ جتنی نالج آتی ہے سوال آپ کے اندر سے سوال نکلتے ہیں. علم کیا ہے, نالج کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, آپ صحیح غلط کی پہچان ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. جب یہاں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہو نا, پھر آپ کے لیے یہ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب میں سوال کروں تو کس سے کروں. اس سے کروں گا تو یہ مجھے کافر کہے گا, اس سے کہوں گا تو یہ بھی مجھے کافر کہے گا, گھر میں بولوں گا تو ماں باپ سیدھے ہو جائیں گے آگے سے کہ بھائی کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. دیٹ از دا پرابلم, ٹھیک ہے. اے آئی پہ آپ لوگ جاتے ہو تو وہ اے آئی آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے. تو بیسکلی ایک کنفیوزڈ جنریشن ہے جس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے پوچھیں, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ان سب چیزوں کے بیچ میں یہ جنریشن جو ہے نا یہ پھنس گئی ہے. سر وی آر ناٹ کنفیوزڈ. آئی تھنک یہ جو ڈیوائڈنگ اور سیکٹیرینزم ہے یہ ہمارے پیرنٹس, اور بلکہ ہمارے پیرنٹس کی نہیں بات کروں گی, ہماری پچھلی جنریشن نے زیادہ پھیلایا ہے. کنفیوز سے جاتا ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اسٹریسڈ. ٹی ٹی پی, بی ایل اے یا ان ساری طرح کی تحریکوں کی بات کی جائے تو یہ تو پچھلی جنریشن 1950 سے چلی آ رہی ہیں اور 1980s میں بی ایل اے بنی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جو ان چینز کو, سیکٹیرینزم کو توڑ رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں. ہم لوگ وہ واحد ہیں جو بات کر رہے ہیں. ایون ابھی ایران کے بارے میں دیکھیں تو ہم لوگ کیسے ایک ساتھ ہوئے. پاکستان میں ایران کے بعد سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے جس کی بھی وجہ سے ہوئے کراچی میں. تو وہی بات کی ہے کہ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کون شیعہ, کون سنی, کون بریلوی, سم تھنگ لائک دیٹ. وی آر تھنکنگ جسٹ کہ وہ مسلمان ہے. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. مطلب جینزیز ڈونٹ بلیو ان فرقہ واریت اور یا فرقہ بندی ہے. فرقوں میں تو آپ میں سے کوئی ہے جو کسی فرقے کو فالو کر رہا ہے؟ سر دیکھا جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بناؤ. اللہ کی بات سے اوپر تو کسی کی بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ, آپ اگر اسکالرس پہ جاتے ہیں نا, اسکالرس کے جانے سے پہلے اگر آپ سیلف اسٹڈی کریں قرآن کی, حدیث کی, تو مجھے لگتا ہے آپ کنفیوز اتنے نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ میرے لیے اہم ہے. بٹ اس میں یہ بھی تو کنفیوژن ہے نا کہ پھر وہ جب آپ حدیث پہ جاتے ہو تو حدیث میں بھی پھر ضعیف حدیث ہو جاتی ہے, تو وہ یہ حدیث جو ہے یہ مستند ہے, یہ ہمیں تو اتنا نہیں پتہ ہے, لیکن وہ ڈفرینٹ مشکل قسم کے نام ہیں جو ہمارے مولوی حضرات لیتے ہیں. تو پھر اس میں بھی آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو. ہوتے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آپ دل سے بھی تو فیصلہ کرو. ہیومن اوپن کرٹیکل تھنکنگ کیوں ہے, ہیومن انٹرپریٹیشن کیوں ہے. ہمیں خود دیکھنا ہوگا نا کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے یا کوئی مضبوط جو بھی ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ کر رہی ہے, اس کے بیہائنڈ دا ریزنس کیا ہیں, اس کے کازز کیا ہیں, کتنے زیادہ وہ فائدے مند ہے. پھر جا کے ہم اس حدیث کی ایویلویشن کر سکیں گے کہ وہ مضبوط ہے یا نہیں ہے. تو ہم لوگ بلائنڈلی تو اگر ہمیں دیکھنا ہوگا ضعیف حدیث یا نہیں ہے, تو پھر ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث ہمارے یہاں بہت زیادہ پروپوگیٹ کی جاتی ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس قوم کی عورت جو ہے وہ حکمران ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمیں جا کے دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پرٹیکولر وقت پہ کہی تھی, کس کانٹیکسٹ سے کہی تھی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور بہت حدیث پروپوگیٹ کی جاتی ہے کہ مرد مجازی خدا ہوتا ہے. تو اس حدیث کو بھی پڑھنے کی شدت سے ضرورت ہے ہماری آڈینس. آپ لوگوں نے پڑھا ہے, کوئی ریسرچ کی کسی نے؟ جی سر. کیا اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. خدا ہے یہ ایک حدیث تھی, ایک کانٹیکس تھا بیسیکلی, جس میں پرٹیکولر کانٹیکس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں کی ایک جگہ تھی, وہاں کی عورتیں بہت زیادہ اپنے شوہروں کو مانتی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سر یہی کانٹیکس ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ کانٹیکس نہیں پڑھتے ہیں. پھر کسی بھی حدیث کو اٹھا کے ہمارے اوپر ڈھوپ دیتے ہیں کہ مرد مجازی خدا ہے, وہ جو کہے گا وہ ہوگا. پڑھیں تو صحیح کہ کب کیوں کس چیز پہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس بات سے تو میں بھی اتفاق نہیں کرتا کہ مرد جو کہے گا آپ وہ کریں. اوبویسلی آپ کو اللہ نے جو ہے خواتین کا, دیکھیں ایک مین رول ہے خواتین کا. مطلب آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ نہیں بس بیڑ بکریاں ہیں, ان کو آپ جو کہو گے وہ یہ کریں گی. نہیں, دے ڈیزرو رسپیکٹ, دے آر ہیومنس لائک یو. جیسے ہم مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عورت کے بغیر بھی دنیا نہیں بن سکتی تھی اور مرد کے بغیر بھی نہیں بن سکتی تھی. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں اب ایک دوسرے کے لیے, اینڈ دونوں کے برابر کے حقوق ہیں, رائٹس ہیں, اسلام نے بھی دی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہ چیز تو نہیں ہے کہ لیکن دیکھیں اب جس طرح آپ نے یہ بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ایک دیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیزیں کہیں جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اب وہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے, لیکن وہ آپ یہاں پہ جب لوگ ہر جگہ پہ اس کو کوٹ کر رہے ہوں گے, جہاں پہ بھی کوئی ایسی سچویشن آئے گی نا, وہ جلدی سے کہیں گے اچھا دیکھو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے نہیں ایسے, ٹھیک ہے.
تو آگے چپ ہو جاتی ہے خواتین کہاں ہیں, اور بات تو ٹھیک ہے مجھے. اور صرف یہی حدیثوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے پرانے ورس کے ساتھ بھی ہے. آپ نے شاید ضرور سنا ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ہے یہ آیت کہ جو عورت کی گواہی ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. لیکن اس کا اسباب النزول کے کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ ایسا کیوں کہا گیا. ایسا اس لیے کہا گیا کہ جس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی اس ٹائم پر عورتیں بزنس میں بہت زیادہ آ رہی, اور اس سچویشن میں بزنس میں انہیریٹنس میں اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ ایوالو کر رہی. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی ڈیبیٹ ہو جاتی تھی تو وہ عورتیں کبھی کبھار جذبات میں اتنی زیادہ آگے نکل جاتی تھی کہ وہ آدھی زیادہ باتیں بھول جایا کرتی تھی. تب یہ آیت نازل کی گئی کہ 2 عورتیں مل کے گواہی بھول جاتی تھی کہ جھوٹ بول رہی تھی, نہیں بھول جاتی تھی, اکثر کنفیوز ہو جاتی تھی, باتیں نہیں کر پاتی تھی. تو اس کے عبرت سے وہاں پہ یہ آیت نازل کی گئی. اور یہ انٹرپریٹیشن کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کو ملٹیپل بکس مل جائیں گی, آپ کو آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہاں سر اس کے ساتھ ہی گاندھی کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے کھلے دشمن ہیں, اکثر ہم سنتے آ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ بھی کانٹیکسٹ ہے, پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی یہودی تھے, ان کے لیے کہا تھا کہ آپ ان سے دوستی نہ نبھائیں, یہ آپ کے لیے کھلے دشمن ہیں. تو آج تک ہم کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل ہو گیا یا پھر دوسرے جوز ہیں, وہ آپ کے کھلے دشمن ہیں. مطلب جن چیز کو لگتا ہے کہ اسرائیل ہمارے دشمن نہیں ہے, کھلا دشمن ہے بے شک, ٹھیک ہے نا. اس بیسس پہ کہنا کہ ہر جو آپ کا دشمن ہے. تو آپ جب اسلام اسپین کے اندر پہنچا تھا تو وہ جوز تھے جس نے آپ کے لیے دروازے کھولے تھے, ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی نہیں ہے کہ سارے جوز آپ کے دشمن ہیں. ایک اور میرے پاس کویشچن ہے, اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جو جنریشن زی ہے, ٹھیک ہے, یہ انفلوئنسڈ ہے بہت زیادہ ویسٹرن کلچر سے, ٹھیک ہے نا. مطلب شاید آپ لوگ تھوڑے سے نہیں ہو زیادہ, مجھے لگ رہے ہو اسلامک ٹائپ, لیکن جو زیادہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے شوز چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ آج کل کی جو سوسائٹی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا, اور یہ وہ زیادہ ریپ پارٹیز اور یہ سارا کچھ, اور سلینگز اور فلانا. اب اس جنریشن کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ کس طریقے سے آپ ایک ریوائول آف اسلام جو ہے یہ لوگ کریں گے, جو آلریڈی انفلوئنسڈ ہیں ایک ویسٹرن کلچر سے, ٹھیک ہے, اس سوسائٹی سے, اس کو فالو کرتے ہیں, ان کے جو فیوریٹس ہیں, جو ان سے آپ کوئی بھی بکس پوچھو تو وہ انگلش بکس پڑھیں گے جی, وہ مجھے تو نہیں اتنا نالج ہے ان چیزوں کی جو آج کل کی جنریشن ہے. بٹ دا تھنگ از, جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے پھر یہ جو جنریشن ہے وہ ایک ریوائول آف اسلام کرے گی, جو ابن سینا اور اس دور میں, اور جس طریقے سے وہ ایک اسلام کا دور تھا جب ہم میڈیکل میں بھی آگے تھے, ہم ہر چیز میں آگے تھے, دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. آج ہم جو ہیں وہ فالوورز بن گئے ایک طریقے سے, آج دنیا لیڈ کر رہی ہے اور ہم جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں, چاہے وہ اے آئی میں ہو یا جتنی بھی یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں, یہ وہی جو ابھی انہوں نے بات کی, تو یہ مسلمان نے تو نہیں بنائی. نو بڈی از فالوئنگ یو, ٹھیک ہے نا. آج آپ ویسٹ کو فالو کر رہے ہو ہر چیز میں, آپ فیشن اٹھا کے دیکھ لو, آپ اپنی کوئی بھی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لو, آپ گاڑی کون سی چلا رہے ہو, آپ کے گھر میں لائٹ کون سی لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس موبائل کون سا ہے, یہ سارا کچھ ویسٹرن ہے, ٹھیک ہے. تو آپ تو فالو ہی ہر چیز میں ویسٹ کو کر رہے ہو, تو آپ کس طرح ایک ریوائول لاؤ گے, جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. پولیٹیکل سائنس اور آئی آر میں اس کو کہا جاتا ہے سافٹ پاور, کہ کس طرح ویسٹ یوز کرا ہے اپنے سافٹ پاور کو آپ کی اکلچریشن کرنے کے مطلب پروسیس کو, آپ کسی دوسرے کلچر کو کس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں, اس پروسیس کو اکلچریشن کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیں, میرے پاس ایک فرسٹ کوالٹی کی کتابیں ہیں, وہ سارے انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ان کا بہت لٹریچر پسند ہے. آج کل جو لٹریچر پہ کام ہو رہا ہے, انگریز کتنا کر رہے ہیں, اگر ہم پاکستانی یا پھر مسلمانوں کو دیکھ لیں تو لٹریچر کی طرف ہم بالکل ہی اتنا نہیں جا رہے, ادھر بالکل کم جا رہے ہیں. تو آپ ڈرامہ سوسائٹی دیکھ لیں, موویز ہو گئی, فکشن ہو گئی, یا پھر آپ ویب سیریز ہو گئی, کوئی بھی, ہم وہاں پر ویسٹ کس طرح اپنا کلچر شو کر رہا ہے ہمارے ممالک کے اندر. اسپورٹس دیکھ لیں, لیکن آپ فیفا جس طرح چل رہا ہے تو وہ کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جوز کی سپرمیسی کو دکھا رہے ہیں. کس طرح میسی ہو گیا یا پھر جو دوسرے فٹ بال پلیئرس ہیں, وہ کس طرح اس چیز کو نہ چاہتے بھی انڈائریکٹلی پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ریلیجنس کو. تو یہ سافٹ پاور جو ویسٹ یوز کر رہا ہے, اس کے کنٹرڈکشن میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں پر کام کرنے چاہیے, جو سورسز وہ کریٹ کرنی چاہیے. اب جس طرح اے آئی آ رہا ہے تو ہمیں اب سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان ملے جو میجر ڈسکورسز پر اے آئی پر کام کرے. سارے یہ بھرے پڑے ہیں, جو دوسرے جوز ہو گئے, کرسچنس ہو گئے,
ہمیں یہ چاہیے کہ جو سافٹ پاور والا ایلیمنٹ ہے اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایکچولی سر ریسرچ جو ہے نا بیسیکلی ساری چیزوں کی جب آپ نیو کریشن کی بات کرتے ہیں, اے آئی سافٹ ویئرس بنانے کی بات کرتے ہیں, تو روٹ پہ ہر چیز کی یا کسی بھی چیز کی پروڈکشن کی آتی ہے آپ کی ریسرچ. اب صبح ہی میں پڑھی تھی کہ جو آپ کی ٹاپ 25 کنٹریز اگر دیکھیں آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹس, تو اس میں آپ کو چائنا کے بے حد انسٹیٹیوٹس ملیں گے, یو ایس کے بہت ملیں گے, یو کے بہت ملیں گے, اور مجھے کوئی بھی مسلم کرتے نہیں کہ اس ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں جو 25 لیڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. اور واٹ اوور پوری دنیا کے جو بھی آپ دیکھیں نا ڈیٹا کے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ جو کنٹریز کام کریں گی اس میں سے مسلم کنٹریز کی فرصت ہے. تو مجھے لگتا ہے ہم نیشنل لیول پہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کی سطح پہ ہم ریسرچ پہ کام نہیں کریں. ہمارے جو اسکول سسٹم ہے اس میں روٹ لرننگ ہے, مارکس کا فوکس ہے, ہماری CGPS کا فوکس ہے. ہم ایجوکیشن یا نالج لینے کا فوکس نہیں کریں, ہم مارکس لینے کا فوکس کریں. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا آج کا دی جین زی ایپیسوڈ جس کا ٹاپک تھا دی انٹلیکچوئل ریوائول آف مسلم امہ. امید کرتا ہوں کہ آپ نے شو کو پسند کیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں دی جین زی شو کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.